खुश आमदीद लिसनर्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 9 ऑफ तुम आखिरी जजीरा हो अस्कलम उम्मे मरियम। की आंखें भीगती जा रही थी, अजीब हालात होते जा रहे थे इख्तियार से बाहर। उसने कब ये चाहा था ये बात किसी पे खुले। उसने तो मिसेस अफरीदी तक से छुपाया था, और खुली भी तो किस पर? जहांगीर पे। उसका दिल दर्द से बोझल होने लगा था। नीलिमा की एक ही जिद थी, मुझसे मिलो। वो पता नहीं उससे ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करना चाहती थी, मगर शाले इस बात से शदीद गुस्से में आ गई थी। ये उसका तेश और इश्तियाल ही था कि उसने फ़ोन पर उससे मिलने की हामी भर ली थी। क्या कहना है तुम्हें? स्वीट हार्ट, फ़ोन पे नहीं कह सकती ना बात, और मैं नहीं मिल सकती तुमसे। देखो शाले, मेरी जान, बहुत अहम बात है जो मैं हर सूरत तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। जितने लोग मेरी जान के दुश्मन हो चुके हैं ना, मुझे अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। आप छोड़ दें ये सब कुछ प्लीज़। उसने शायद ज़िंदगी में पहली बार उससे इस अंदाज में बात की थी। फरमाइश ऐसी थी कि नीलिमा ढंग से खुश भी ना हो पाई थी। कैसे छोड़ दूँ? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस बात को छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, मिल सकती हो? हाँ, मैं मिलूंगी। मैं जानना चाहूंगी वो कौन सी मजबूरियां थी जो तुम्हें इस कदर गलत रास्ते पर ले गई। तुम्हें मेरी वालदा मोहतरमा ने कुछ नहीं बताया? नीलिमा के लहजे में तंज या काट थी। मैं तुमसे सुनना चाहूंगी वो जो सच है। कैसे यकीन करोगी कि मैंने जो कहा है वो सच है या झूठ? वैसे जैसे मम्मा के झूठ का पता चल गया। ज़बान झूठ कहे तो आंखें इनकारी हो जाया करती हैं। ये दिल का आईना होती हैं, और दिल हमेशा शफाफ होता है अगर खुदा वहाँ मौजूद हो तो। फ़ोन पे ही मिलने की जगह और टाइम तय हुआ था। जिस रोज़ शाले ने नीलिमा से मिलना था, उसकी तबीयत सुबह से ही बहुत ख़राब थी। उसने ट्रीटमेंट ली थी, मगर बिगड़ती कैफियत में कुछ बेहतरी नहीं आ रही थी। और मौका होता तो कभी भी घर से निकलने की हिमाकत नहीं करती, मगर अब ऐसा नहीं किया जा सकता था। जब भी उसने इस जानिब ध्यान नहीं दिया था। ब्लैक बेहद नफीस सूट में उसका शफाफ रंग यूं उजला हुआ महसूस हो रहा था, गोया तारीक रात में चांद रोशन हुआ हो। सूट का हमरंग दुपट्टा उसने बहुत सलीके से ओढ़ा हुआ था, और मुकर्रर वक्त से 10 मिनट पहले होटल की लॉबी में पहुंच गई थी। वहां रंग व बू का एक सैलाब उमड़ हुआ था। किस कदर हैरानगी में मुब्तला होकर वहां का आज़ादाना शराब के इस्तेमाल को देखा था। कुछ मजीद खुफिया सरगर्मियां भी उसने महसूस की थी जब भी वो सटपटाकर रह गई थी। फौरन ही उसने टेबल से उठते हुए शफाफ राहदारी को पार किया तो मोड़ पर उसकी टकराव किसी देव हैकल आदमी से होते होते रह गया। ओह एक्सक्यूज मी मैम। वो उसे नज़रअंदाज किए आगे बढ़ी तो सरद से उसके पीछे लपका। शाले ने घबराकर दो चंद होकर रह गई थी। आप मेरे साथ कुछ वक्त गुजारेंगी? वो मुस्कुराकर गोया हुआ था। ऐसे में वो कुछ और भी खौफनाक लगने लगा था। शाले एक साथ कई सीढ़ियां फलांगी तो वो आदमी उसकी घबराहट और असमंगी को देखकर कुछ हैरान होता वहीं ठहर गया था। शाले ने फक चेहरे, बेतहाशा धड़कते दिल और मुस्तरब सांसों के साथ पलट पलट कर उसे देखती सीढ़ियां उतरती रह गई थी। खौफ ने उसके हवास सलब कर लिए थे। तबीयत तो खराब ही थी, मगर ये सिचुएशन उसके रहे सहे औसान भी खता कर गई थी। आंखों में बार बार अंधेरे फट रहे थे। इसी बदहवासी में मुब्तला होकर उसकी नज़र जहान पर पड़ी थी। वो उससे कुछ फासले पर था। शाले के दिल में उसे सामने पाकर ज़रा सी धड़ास उतरी थी, मगर इस पल जाने क्या हुआ था, दर्द की नोकीली फांस उसके वजूद में फैलती गई थी, और वो होश व हवास से बेगाना होती गई। अगले कई दिन तक उसकी तबीयत नहीं संभल सकी थी। उसे इस बात का दुख था, नीलिमा ने उसे इतनी गलत जगह पर क्यों बुलवाया। यही शिकवा उसने नीलिमा से बात होने पर भी किया था, जिसे सुनकर वो हंस पड़ी। फर्स्ट फ्लोर तुम जैसे शरीफ लोगों के लिए है। मैं अगर वहां तुम्हारे साथ होती और मुझे कोई तुम्हारे साथ देख लेता तो अगले दिन अखबार में इतनी बड़ी शह सुर्खियों के साथ तुम्हारी तस्वीर छपी होती। क्या तुम ये स्कैंडल अफोर्ड कर सकती थी? रोज तुम मुझसे मिले बगैर क्यों चली आई थी? वो जगह इस काबिल थी कि मैं वहां थोड़ी देर भी ठहर जाती? दिस इज नॉट फेयर। शिकवा करते उसकी आवाज़ भर्राने लगी थी। मजीद कोई बात किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया था। मिसेस अफरीदी ने उसे बताया था जहान उसे वहाँ से लेकर आया था, और उसकी जान को एक नई फ़िक्र लग गई थी। वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? मैं कैसी लड़की हूँ? इज़्तिराब उसके सीने में वहशत के एहसास के हमरा पहलू बदल रहा था। अब कैसी तबीयत है स्वीट हार्ट? इसी लम्हे मिसेस अफरीदी कमरे में दाखिल हुई थी। मच बेटर। खान ने आज कॉल की थी मुझे। पता है क्यों? उन्होंने बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा था। शाले जो बेदिली से लेटी हुई थी चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुम्हारी तबीयत पूछ रहा था। कल भी कॉल की थी। आपने उन्हें बताया तो नहीं कि मैं पागल थोड़ी हूँ मैं जो ये बात बताऊंगी। मैंने कह दिया टाइफाइड बिगड़ गया।
ایک بات تم نے محسوس کی ہے بیٹا؟ مجھے لگتا ہے جہانگیر تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ تم نے کچھ ایسا محسوس کیا؟ دیکھو نا، اس روز وہ خود بھاگا بھاگا تمہیں چھوڑنے آیا، حالانکہ میں نے منع کیا تھا کہ گاڑی تم سے نکال کر میں تمہیں بیڈ روم تک خود لے جاتی ہوں، مگر نہیں مانا۔ کہنے لگا آپ کہیں گرا نہ جائیں۔ ہاں، بیڈ روم میں خود اٹھا کر لایا تھا تمہیں، بعد میں کتنی دیر تک تمہارے سامنے بیٹھا بھی رہا، حالانکہ میں چاہتی تھی کہ وہ فوراً چلا جائے۔ تم جانتی ہو میں ڈاکٹر ناصر سے کنسلٹ نہیں کر سکتی تھی اس کے سامنے۔ ہنی بیٹے، مجھے یہ بتاؤ، آپ کو جہانگیر اچھا لگتا ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بیٹے بتایا تو ہے، مجھے جہانگیر کا انٹرسٹ لگتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے اس حوالے سے کبھی کچھ کہے تو تمہاری رائے مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی موم، مجھے نہیں لگتا اس کی نوبت آئے گی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، مجھے یقین ہے وہ مجھ سے ایسی بات ضرور کرے گا۔ تو پھر آپ انکار کر دیجیے گا، صاف انکار۔ آپ جانتی تو ہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، شالے نے بھچے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اور وہاں سے ایک جھٹکے سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ بات اسی طرح ختم ہو سکتی تھی۔ مسز افریدی نے ضبط کی کوشش میں سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سختی سے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ ایسا تو ہوگا شالے افریدی، اور ضرور ہوگا۔ میں تمہیں تمہاری خوشی سے دستبردار نہیں ہونے دوں گی، زبردستی اسے تمہاری جھولی میں ڈالوں گی، پھر تم اس کی اہمیت سے آگاہ ہوگی۔ سین چینج۔ جہان کفلنگ بند کرتا ہوا اپنے دھیان میں سیڑھیاں اتر کے نیچے ہال میں آیا تو سب سے پہلے سامنا زینب سے ہوا تھا۔ وہ نظر انداز کیے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ زینب جو اس کے راستے میں کھڑی تھی ایک دم اپنا بازو پھیلا کر گویا اس کا راستہ روکا تھا۔ جہان چونکا، اس کی متحیر نگاہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر سفید دودھیا کلائی میں سیاہی بکھیرتے نازک سے بریسلیٹ میں لمحہ بھر کو اٹکی تھی، پھر اس کے چہرے پر آن ٹھہری۔ آپ کو کچھ یاد آیا؟ کیا مطلب؟ کیا یاد آنا چاہیے مجھے؟ اس بریسلیٹ کو دیکھ کر بھی نہیں آیا؟ یہ بریسلیٹ غالباً گولڈ کا ہے۔ یہ بریسلیٹ آپ نے لاسٹ ایئر مجھے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ آپ سب سے پہلے مجھے برتھ ڈے وش کیا کرتے تھے۔ آپ بدل گئے ہیں ابھی سے جبکہ نہ اب ہی آپ کی شادی ہوئی ہے نہ میری۔ وہ صحیح معنوں میں روحاسی ہو گئی تھی۔ میں آج شام واپسی پہ تمہارے لیے گفٹ لے آؤں گا، ڈونٹ وری۔ صرف گفٹ؟ مجھے آپ سے صرف گفٹ چاہیے ہوتا ہے کیا؟ تمہیں یاد ہے میں نے اس روز تمہیں کیا نصیحت کی تھی؟ بے وقوف لڑکی، اب بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو۔ شادی کے بعد ان کی گنجائش بالکل ختم ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تیمور اتنے ٹپیکل ہوں گے؟ جہان کے چہرے پر واضح اضطراب پھیل گیا تھا۔ یہ بات مجھے نہیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیسا ہے۔ راستے سے ہٹو، میں آلریڈی لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ کس قدر بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتا ہوا کترا کر نکل گیا تھا۔ زینب نے پیر پٹک کر دور جاتے ہوئے جہان کو دیکھا، پھر سلگتی نظروں سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اپنی کیفیت خود سمجھنے سے قاصر تھی، بس اسے جہان کا بدل جانے والا رویہ دکھ دے رہا تھا، حالانکہ اگر وہ غور کرتی تو اس سے پہلے وہ خود بدلی تھی، اور اس سے بھی پہلے اس کی راہیں بدلی تھی۔ جہان کا رویہ تو اس کے عمل کا رد عمل تھا، جو اسے سراسر زیادتی محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب بات تھی نا، جب کس طرح بھی وہ خود کو سنبھال نہیں سکی تھی تو یوں ہی بھیچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پیا نے اندر جھانکا تھا، اسے موجود پا کر بے تکلفی سے کمرے میں اندر آ گئی تھی۔ آؤ مزے کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں باؤل تھا جس میں مناسب شیپ میں کٹے ہوئے تربوز کے قطلے تھے۔ نمک اور کالی مرچ چھڑک کر لائی ہوں، اتنے مزے کے ہیں۔ خیریت، منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ کیا تمہیں بھی میرا برتھ ڈے یاد نہیں ہے؟ کیوں یاد نہیں ہے؟ برتھ ڈے ہی تو سیلیبریٹ کرنے آئی ہوں۔ مگر کو یاد نہیں تھا۔ نوری، وہ تو بدل گئے ہیں، جیسے نوریہ کے آگے جہان کی شکایت لگائی تھی۔ نوریہ نے چند شانے اسے بغور دیکھا تھا، پھر گہرا سانس بھر کے تربوز کے ٹکڑے کھانے لگی تھی۔ میں بکواس کر رہی ہوں تمہارے خیال میں؟ اس کے ہاتھ سے باؤل جھپٹتے ہوئے وہ چیخ پڑی تھی۔ زینی، دس از ٹو مچ، انف۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ انگلش سے نابلد لگتی تو نہیں ہو؟ خیر، میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں کہ نوری، میں جان نکال دوں گی تمہاری۔ انسانوں کی طرح بات کیا کرو مجھ سے۔ وہ بدل گئے ہیں تو تمہیں کیوں شکوہ ہے؟ تمہیں نہیں لگتا ایسا کرنے پر تم نے ہی انہیں مجبور کیا ہے؟ زینی، تمہیں پرواہ کیوں ہے اب؟ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ایسا انسان جس کے بغیر آپ زندگی اطمینان سے گزار سکتے ہوں، اس کے بدل جانے سے فرق کیوں پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تمہاری زندگی کو۔ تم لالے کے بغیر خوش ہو؟ یہاں اس بات کا کیا ذکر ہے؟ جیسے تمہاری زندگی میں لالے کی اہمیت تھی، ویسے ہی میری زندگی میں میرے لیے جہان ہے۔ مجھے ان کا یہ بدلاؤ بہت تکلیف۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کا سیل فون زوروں شوروں سے بجنے لگا تھا۔ نوریہ نے ایک نظر اس کے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا تھا۔ دوسری جانب وہ جہاں بیٹھی تھی، سیل فون وہیں چھوٹی ٹیبل کے اوپر رکھا تھا۔ فون تیمور خان کا تھا۔ نوریہ نے
کچھ کہے بغیر سیل فون اٹھا کر اس کی جانب کیا تھا۔ اس بات پر کڑنے کی بجائے اپنا معاملہ یہاں کلیئر کرو ڈیئر۔ آئی تھنک مسٹر تیمور نے آپ سے انکار کی وجہ پوچھنے کے لیے کال ہی کی ہوگی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی، اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ زینب نے گہرا سانس بھرا تھا اور کال اٹینڈ کی تھی۔ زینب، تیمور خان نے جیسے تصدیق چاہی تھی۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ تمہارے انکار کے بعد کیسا ہو سکتا ہوں؟ زینب، دس از ناٹ فیئر۔ میرا نہیں، میرے گھر والوں کے انکار۔ تیمور پلیز، اب ایک بار پھر بھیجنا ہے ان لوگوں کو۔ اتنی انسلٹ کے باوجود پھر کیا گارنٹی ہے کہ وہاں سے اب کے انکار نہیں ہوگا؟ انکار تیمور، اور جہاں تک انسلٹ کی بات ہے اسے رہنے دیں۔ انسلٹ تو آپ کے یہاں میری بھی کی گئی تھی نا؟ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر جتلایا تھا۔ تیمور خان نے سرد آہ بھری تھی۔ اسی وجہ سے خود پہ ضبط کیے ہوئے ہوں، ورنہ زینی، کیا میں سمجھوں کہ اس انکار کی وجہ اس توہین کا بدلہ؟ اف تیمور، اتنا گرا ہوا نہ سمجھے مجھے۔ میں نے کہا تو تھا کہ ہمارے یہاں کاسٹ سے باہر شادیاں نہیں کی جاتی۔ یہ مرحلہ مشکل ہے، مشکل تھا۔ پھر اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میں کیا چاہتا ہوں یہ تم سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے زینب شاہ۔ شادی تو بہرحال مجھے تم سے ہر صورت کرنی ہے۔ اگر یہ سید زادے نہ مانے تو اٹھا کر لے جاؤں گا تمہیں۔ سمجھا کیا ہے انہوں نے تیمور خان کو؟ اچھا فضول نہیں بولے، جے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، میں نے ہی بلوایا ہے انہیں۔ بہتر ہوگا آپ انہی کی موجودگی میں دوبارہ ان لوگوں کو بھیج دیں، پھر وہ معاملہ ہینڈل کر لیں گے۔ پہلے بھی کام خراب اسی وجہ سے ہوا تھا کہ جے یہاں پر نہیں تھے۔ اگر وہ بندہ اتنا پاورفل ہے تو تم نے اسے پہلے کیوں نہیں بلوا لیا؟ ہماری توہین تو نہ ہوتی کم سے کم۔ کہاں ہوتے ہیں یہ جہانگیر صاحب؟ لاہور میں بھی ہمارا کچھ بزنس ہے نا، ادھر ہی آفس میں ہوتے ہیں۔ اب تک ہیں شاہ ہاؤس میں، 3-4 دن تو یہیں پر ہیں۔ اوکے، پھر میں بابا سے بات کرتا ہوں، کل یا پھر پرسوں امکان ہے کہ آ جائیں۔ بہرحال میں تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ تیمور خان نے گفتگو سمیٹی تھی کہ زینب کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ تیمور، آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ جواباً تیمور خان زور سے ہنس پڑا تھا۔ عجیب ہنسی تھی اس کی۔ اگر کر بھی لوں تو کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ کیا بگڑے گا کسی کا؟ مائی ڈیئر، فی الحال کسی کا یہاں کچھ نہیں بگڑے گا، سو ڈونٹ وری۔ زینب نے گہرا سانس بھرا تھا۔ آج میرا برتھ ڈے ہے تیمور، آپ نے مجھے وش تک نہیں کیا۔ او سوری جانے تیمور، وش تو تب کرتا اگر تم مجھے بتاتی۔ خیر چھوڑو، مبارک ہو تمہیں ہر ہزاروں جنم دن تیمور خان کی سنگت میں۔ آمین ثم آمین۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر خود ہی محظوظ ہو کر ہنستا رہا تھا اور زینب گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ سین چینج۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا، وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چاروں سوں۔ میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا۔ آج اس نے دکھ بھی اپنے علیحدہ کر لیے۔ آج میں رویا تو وہ میرے ساتھ رویا نہ تھا۔ جہان نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے درزیدہ نگاہوں سے پہلے زینب کو پھر دیگر افراد کو دیکھا تھا۔ رات تیمور خان کے بابا کا فون آیا تھا کہ وہ کل آ رہے ہیں۔ پاپا تو حیران رہ گئے تھے، بلکہ مما پر برس پڑے تھے کہ انہوں نے تب ہی انہیں صاف منع کیوں نہ کر دیا تھا۔ میں صاف منع کیسے کر سکتی تھی؟ آپ بات کر لیجیے گا نا ان سے۔ بھائی، آپ صاف کہہ دیتی کہ اگر رشتے کے لیے آ رہے ہیں تو آنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مہمان بن کر آئیں تو سو بسم اللہ، ہمارا دروازہ کھلا ہے۔ مما جان نے بھی دیور کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر یہی موضوع چھڑا ہوا تھا اور زینب کی بے چینی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آخر رہا نہیں گیا تو ٹیبل کے نیچے سے جہان کے پیر پر اپنا پیر کی ٹھوکر لگا دی تھی، گو کہ اسے بولنے کا اشارہ کیا ہو۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ ہم کاسٹ سے باہر شادیاں نہیں کرتے؟ زیاد نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ بتایا کیوں نہیں؟ بتایا ہے بیٹا۔ مما عاجز ہوئی تھی۔ چاچو، اگر لڑکا اچھا ہے، فیملی اچھی ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ شریعت میں جب اس بات کی کوئی ممنوعیت ہی نہیں ہے تو پھر ایک بے بنیاد بات کی اتنی پکڑ کرنا فضول ہے۔ جہان نے گلا خنگار کر بات کا آغاز کیا تھا۔ زیاد ناگواریت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ برائے کرم اس معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں تو بہتر ہے۔ یہ ہمارا بے حد ذاتی معاملہ ہے۔ یہ آپ ہی کا کیا دھرا ہے کہ آج ہم اس صورتحال سے دوچار ہو رہے ہیں۔ واٹ نونسنس زیاد، بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے پاپا سنبھلے تھے اور زیاد کو بری طرح جھڑک کر رکھ دیا تھا۔ جہان بڑا بھائی ہے تمہارا، بی کیئرفل فار دا نیکسٹ ٹائم۔ معافی مانگو فورا جہان سے۔ کس بات کی معافی؟ وہ گرایا تھا۔ اس بات کی کہ انہوں نے ہماری انسلٹ کی ہے۔ زیاد، آپ بہت فضول بول چکے ہیں۔ میں نے کہا نا، سوری کرے جہان سے۔ یہ آبجیکشن بیزا ہیں۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے اور اس کا فیصلہ کرنے کا حق یہاں سب کے پاس ہے۔
زیاد، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سوری کریں جہان سے، آپ چھوٹے ہیں اور آپ کو یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ بڑوں سے بدتمیزی کریں۔ ٹیک اٹ ایزی چاچو، forget it۔ زیاد ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا ہے، مجھے اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ زیاد انہیں گھورتے ہوئے پھنکارا اور ایک جھٹکے سے کرسی گھسیٹ کر اٹھ کر باہر نکلتا ہوا چلا گیا تھا۔ بہت بدتمیز ہو گیا ہے یہ، میں اس کا دماغ درست کر کے رکھ دوں گا۔ پاپا پھر کنٹرول کھونے لگے تھے۔ جہان نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھپکا تھا۔ سوری چاچو، مجھے شاید یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بھائی جان، آج وہ لوگ آئیں تو انہیں انکار نہیں کیجیے گا، بلکہ اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دیجیے گا۔ اگر وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگے تب بھی۔ انہوں نے ایک کا ایک فیصلہ سنایا اور وہاں سب کو ششدر چھوڑ کر خود پلٹ کر باہر چلے گئے تھے۔ جہان کو لگا وہ پتھر کا ہو گیا ہو۔ گھر کی تو کھڑکی سے لگی زینب بھی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں سین چینج۔ یہ ہرگز جذباتی فیصلہ نہیں ہے، نہ میں جہان کی بات کو برتر ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھے آپ؟ تیمور خان کے گھر والوں کو ہاں میں جواب دیا گیا تھا اور 1 ہفتہ بعد کی تاریخ منگنی کے لیے طے ہو گئی تھی۔ زیاد کو رات تک یہ خبر ملی تھی تو وجہ یہی تھی کہ وہ گھر لیٹ پہنچا تھا۔ وہ دن دناتا ہوا پاپا کے پاس آیا تھا اور اس فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے جہان کو فوقیت دینے پر اپنا غصہ ظاہر کر رہا تھا کہ پاپا نے کس قدر سرد آواز میں جواب دیا، مگر زیاد کا غصہ اور بدگمانی پھر بھی ختم نہ ہو سکی تھی۔ آپ کے نظریات اور ارادے ایک کا ایک کیسے بدل گئے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ جہان بھائی کو ہم سب پر فوقیت دی۔ آپ کے اس فیصلے نے تو گویا آپ کی اس بات پر مہر لگا دی ہے۔ پاپا، مجھے آپ کا یہ فیصلہ ہرگز بھی قبول نہیں ہے۔ تو نہ کرو ایکسیپٹ۔ جاؤ کر لو جو کرنا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، انہوں نے نخوت سے کہا تھا اور زیاد شوکڈ رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر ساکن نظروں سے انہیں دیکھتا رہا تھا، پھر کچھ دیر کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اس کی رنگت مارے تذلیل اور غصے کے دہک اٹھی تھی، جبکہ ادھر پاپا کے بیڈ روم میں باپ بیٹوں کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سن کر مما زیاد کے تاثرات سے ایک دم خائف ہو اٹھی تھی، جبھی پاپا سے الجھ گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بھلا بات کرنے کا بچوں سے؟ بچہ ہے، جذباتی بھی ہے، آپ نے اسے بدگمان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تو جائے آپ جا کر محترم کی بدگمانی دور کریں۔ میرے پاس ان کاموں کے لیے فرصت نہیں ہے، سارا کام ہی خراب ہو کر رہ گیا ہے۔ انجانے لوگ ہیں، میرا تو دل ڈرتا ہے، اوپر سے اس لڑکی کا مزاج اتنا نازک۔ وہ ہول کر رہ گئی تھی۔ پر ہی گئے ہیں آپ کے سارے بچے ایک سے بڑھ کر ایک نمونے۔ احسان مانیے، جہان کا بات نہیں کھلنے دی ہے، یہ آپ کی بیٹی کا کیا دھرا نہیں ہے تو اور کیا ہے، ہر طرف سے اسی کو زیر عتاب کیا ہے۔ اس پہ آپ کا خیال ہے کہ میں جہان کی بات نہ مانوں؟ بھی اگر میں نہ مانتا نا تو یہ بات تو مجھے یقین ہے وہ اپنے منہ سے کہتی یہ سب۔ وہ بری طرح بھڑک اٹھے تھے۔ مما لب سیے بیٹھی رہی تھی۔ کل رات زیاد کی طرح انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی الفاظ میں احتجاج کیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے خاموش مگر طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا، پھر بھچے ہوئے لہجے میں بولے تھے، آپ کو پتہ ہے بیگم صاحبہ، جہان کی ساتھ میں نے زینب کی نسبت کیوں طے کی تھی؟ جہان کی زینب سے محبت کی وجہ سے۔ یہ انکار جہان کا نہیں، در پردہ زینب کا ہے۔ اس بات پہ مجھے شک تو پہلے بھی نہیں تھا، مگر جب تیمور کا پروپوزل آیا تب اس میں بالکل کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ اس بات کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں؟ جہان زینب شادی اٹینڈ کرنے گئی تھی۔ آپ کو ابھی بھی میری بات پہ یقین نہیں ہے تو جا کر زینب سے تصدیق کر لیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ جہان اس طرح ہمارا بیٹا نہیں بن سکا۔ کے لہجے کے یقین نے نہیں، مما کو زینب کے اطمینان اور سکون نے یقین دلایا تھا۔ جہان نے جب انکار کیا تھا وہ غور نہ بھی کرتی، تب بھی انہیں اچھی طرح سے یاد تھا ان دنوں زینب کے رویے نے انہیں الجھن میں گرفتار کیے رکھا تھا۔ خاص طور پہ ان دنوں زینب کا سکون اور اطمینان ملاحظہ کر کے خود حیران ہوئی تھی۔ وہ پاپا سے اس پل نظریں نہیں ملا سکی تھی۔ بات کو آپ اپنے الفاظ میں سمجھا دیجیے گا۔ مجھے جہان سے اس کی بدتمیزی بالکل پسند نہیں آئی ہے۔ آئندہ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں ہرگز کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس احمق لڑکے کو حقیقت معلوم نہیں ہے، ورنہ جہان کے سامنے اکڑنے کی بجائے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ وہ بے حد نڈھال سے ہو کر کہہ رہے تھے۔ زینب کی اس حرکت نے جیسے انہیں اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، گو کہ انہوں نے جہان پہ اپنی اس آگاہی کو آشکار نہیں کیا تھا، اس کے باوجود وہ شرمندگی کے باعث اس سے نکاح ملانے سے بھی کتراتے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں زیاد کو سمجھا دوں گی۔ ویسے بھی جہان ماشاء اللہ سے سمجھدار بچہ ہے۔ ہاں، یہی سمجھداری اور ضبط اس کے نقصان کا باعث بن گیا ہے۔
پاپا نے مضطرب ہو کر کہا تھا۔ مما کے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے کہ ان کا حوصلہ بڑھا سکتی۔ سین چینج۔ وہ کل ہی واپس لاہور آ گیا تھا۔ زیاد کو آتے ہوئے اس نے مسکرا کر جب خدا حافظ کہا تھا تو وہ رخ موڑ گیا تھا۔ میں منافق نہیں ہوں کہ دل میں نفرت رکھتے ہوئے آپ سے ہاتھ ملا کر دانت نکال کر گڈ بائی کہہ دوں۔ جہان نے ہونٹ بیچ لیے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر، کوئی وضاحت دیے بغیر چلا آیا تھا اور یہی اس نے صحیح کیا تھا۔ اندر کمرے میں اس کا سیل فون مسلسل گنگنا رہا تھا۔ اس نے قدموں کا رخ موڑا اور آ کر ماس کی کال اٹینڈ کی۔ جے، تم لاہور والی کوٹھی میں ہی ہو نا؟ ہاں، کیوں، خیریت؟ جہان اس غیر متوقع سوال پر حیران رہ گیا تھا۔ گھر پر ہو؟ ماز نے اس کا سوال نظر انداز کیے پوچھا تھا۔ ہاں، مگر تو ٹھیک ہے، باہر نکل کر ٹیکسی کا کرایہ ادا کرو، میرے پاس کھلے نہیں ہیں۔ کی بات پہ جہان ششدر رہ گیا تھا۔ جہان بہت چکا رہ گیا۔ اس نے کمرے سے ٹیریس پر آ کر کوٹھی کے بیرونی دیوار کے پار نگاہ کی تو ماز اسے گیٹ کے سامنے ٹیکسی سے اپنا سامان نکالتا نظر آ گیا تھا۔ بلیک ٹو پیس سوٹ میں اس کا درکامد اور غضب کا اسمارٹنیس لیے شاندار سراپا بے حد نمایاں تھا۔ وہ سرحد سے پلٹا تھا اور سیڑھیاں اتر کر تیزی سے قدموں سے چلتا ہوا گیٹ کی سمت آ گیا۔ ماز، تم خیریت ہے نا سب؟ وہ ہکا بکا اس سے سوال جواب کرنے کھڑا ہو گیا تھا، اس سے ملنا تک بھول کر۔ اگر خیریت ہوتی تو اس طرح افراتفری میں کیوں آتا؟ اس نے کرایہ ادا کر کے والیٹ جیب میں رکھتے ہوئے لمحہ بھر کو جہان کو دیکھا اور واچ مین کو اپنا بیگ اٹھانے کا اشارہ کرتا گیٹ سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ مجھے بتاؤ ماز، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جہان بھاگ کر اس کے پیچھے آیا اور اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ اتنی ایمرجنسی کی وجہ سمجھ نہیں آتی؟ بھابھی کو رخصت کرانے کا تو ارادہ نہیں ہے؟ ماز نے اس شگفت مزاجی کے جواب میں اسے سنجیدہ متناعیت اور کس حد تک خفگی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ تمہیں رخصت کرانے کے لیے آیا ہوں فی الحال۔ تم میرے ساتھ شاہ ہاؤس چل رہے ہو؟ جہان نے ٹھٹک کر اس کی شکل دیکھی تھی، پھر گہرا سانس بھر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ہال کمرے میں آ گئے تھے۔ جہان نے خانسامہ کو پکار کر چائے کا کہا تھا، ساتھ ہی کھانے پر اہتمام کرنے کی تاکید بھی کی تھی۔ پھر ماز نے اسے ٹوک دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے جے، میں یہاں رکنے کو نہیں آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو بس۔ وائے، جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاتے میں کیسے احمقوں کی طرح اٹھ کر تمہارے ساتھ چل پڑوں؟ ہے کوئی بات کرنے کی؟ اب کہ جہان کا لہجہ صرف کڑوا نہیں تھا، کسی حد تک تلخی بھی سموئے ہوئے تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھ سے اس طرح روڈلی بات کرو گے اور میں دب جاؤں گا یا پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے جے۔ میں کسی بھی صورت تمہیں یہ حماقت نہیں کرنے دوں گا جو تم کرنے جا رہے ہو۔ اس بات کا اندازہ تمہیں اس طرح بھی لگانا چاہیے کہ میں اپنے ایگزامز کی پرواہ کیے بغیر یہاں چلا آیا ہوں۔ میں ایک طوفان برپا کر دوں گا جے، مگر زینب کی شادی تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا، سنا تم نے؟ وہ چیخ اٹھا تھا اتنی شدت سے، اتنے اشتعال سے کہ جہان کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے، مگر ماز کی بات نے اس کے چہرے پہ بے اعتنائی اور سختی بکھیر دی تھی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر زبردستی کرنے والے؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، مائنڈ اٹ، وہ تنفر سے بولا تھا۔ شٹ اپ جے، شٹ اپ۔ میں جانتا ہوں تم زینب سے محبت کرتے ہو۔ یہ سب کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ مجھے صرف اپنا پتہ ہے۔ میں نے تمہیں بچانا ہے عمر بھر کی بربادی سے۔ محبت کی بقا ضروری ہے جے۔ اب کہ اس کے لہجے میں اشتعال کی بجائے لاچاری تھی۔ جہان نے بھیجے ہونٹوں کے ساتھ اسے دیکھا، پھر زہر کھند میں ہنس پڑا تھا۔ تمہارا اندازہ غلط تھا ماز۔ میں نے اس وقت تمہاری غلط فہمی دور کرنی تھی، مگر موقع نہیں مل سکا۔ میں نے کہا نا جے، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ زینب نے فورس کیا ہے نا تمہیں؟ اور جہان تھرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا یہی بات ہو سکتی ہے، ورنہ تمہیں سیکریفائس پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ میں زینب کو شوٹ کر سکتا ہوں، مگر اسے یہ حماقت نہیں کرنے دوں گا۔ بہت بیوقوف ہو ماز، مفروضے گھڑ رہے ہو۔ میں نے کہا نا، انف جے، پلیز انف۔ اگر تم نے سچ نہ اگلا تو یاد رکھنا میں ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا جس سے مجھے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، سنا تم نے؟ بہت ہمدردی تھی نا تمہیں اس سے؟ جہان نے ٹھٹک کر غیر یقینی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے ایک دم ہمتیں ہار گیا ہو۔ حقیقت جان کر کیا کر لوگے تم؟ یہ تو طے ہے ماز حسن کہ ہوگا وہی جو زینب کی خواہش ہے، تو یہ زینب کی ایما پر ہو رہا ہے۔ میں کسی قیمت پر اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ جان سے مار سکتا ہوں میں اسے، مگر ماز، محبتوں میں زبردستی اور چھینا جھپٹی نہیں ہوتی۔
پھر میں کون سا اس کے عشق میں مبتلا تھا کہ اس سے بچھڑ کر مر جاؤں گا۔ وہ زہر کھن سے ہنسا تھا۔ معاذ ہونٹ بھینچ کر سلگتی نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر کچھ کہے بغیر ایک دم سے اس کے گلے لگ گیا۔ کسی سے بچھڑ کر کوئی نہیں مرتا جانتا ہوں، مگر جینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ کیا ملا تمہیں معاذ یہ سب کر کے؟ میں نے کہا تھا نا، بٹا ہوا غم چھپائے ہوئے غم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ جیسے سسکا تھا۔ وہ شاید معاذ سے یہ بات نہیں چھپا سکا تھا۔ تم خود برے بن گئے ہو جے۔ یہ کہاں کی محبت ہے اور کیسی؟ تمہارے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے۔ مجھے بہرحال پسند نہیں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے معاذ، پلیز مجھ سے پرومس کرو کہ تم اس بنے بنائے کھیل کو ہرگز بھی نہیں بگاڑو گے۔ میں تم سے کوئی فضول عہد نہیں کر سکتا۔ تم پاگل ہو، خود کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اسے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر جاؤ معاذ، قبول کر جاؤ۔ آئی تھنک تم نے اپنا نصیب خود بگاڑنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ وہ برہم ہوا تھا۔ معاذ، میں زینب کے ساتھ کسی طرح بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں صرف اس کی خوشی چاہتا ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ معاذ کو اس کی بات سے اختلاف ہوا تو جہان زخمی انداز میں مسکرایا۔ کیسی محبت ہے؟ معاذ کو اس کی بات سے اختلاف ہوا تھا۔ یہی محبت ہے۔ اس کا لہجہ پرزور تھا۔ معاذ نے زور سے سر جھٹکا۔ میرے نزدیک یہ محض ایک حماقت ہے۔ اس کے تنفر پہ جہان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ پھر وہ اگلے 30 منٹ مسلسل اسے قائل کرنے کی کوشش میں لگا رہا تھا کہ وہ زینب سے تو کیا کسی سے بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ مشکل سے صحیح مگر وہ معاذ کو منانے میں کامیاب رہا تھا، مگر اس طرح کہ معاذ کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ چائے نہیں پیوں گا، رہنے دو، وہ خفا خفا سا بولا تھا۔ کھانا منگواؤں؟ جہان نے رسانیت سے پوچھا۔ وہ اس کا موڈ بحال کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے زہر منگوا دو، اسے پھانک لوں، پھر شوق سے ساری دنیا کے لیے قربانی دیتے پھرنا۔ وہ انتہائی بدمزاجی سے بولا اور دھپ دھپ کرتا ہوا اس کے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ جہان وہیں پر سر تھامے بیٹھا رہا۔ عشق تجھ سے برا نہیں کوئی، ہر بھلے کو برا کیا تو نے۔ چینج۔ معاذ اپنے کمرے سے نہیں نکلا اب تک۔ نہیں صاحب، شاید وہ سو رہے ہیں۔ اوکے، تم جاؤ۔ جہان نے اس سے فارغ کیا تھا اور ادجلا سگریٹ پھینک کر جوتوں سے مسلا اور خود پلٹ کر معاذ کے کمرے کی جانب آ گیا۔ کہ کنفرم ہوئے تمہارے ٹکٹس؟ کوشش کر رہا ہوں کل صبح کی فلائٹ مل جائے۔ کیا مطلب؟ تم شاہ ہاؤس نہیں جاؤ گے؟ کسی سے ملو گے نہیں؟ ضرور ملتا اگر تم میری بات مان جاتے۔ کچھ تو بولو معاذ، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے درمیان یہ موضوع کبھی زیر بحث نہ آئے؟ میری فکر مت کرو معاذ، مجھے اپنا نقصان کر کے بھی جینے کے ڈھنگ آتے ہیں۔ یہ دکھ اس صورت میں کربناک ہوتا اگر وہ جان گئی ہوتی۔ میں اپنی انسلٹ سے بچ گیا ہوں۔ یہ کم تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نا، محبت میں زبردستی ہوتی ہے نہ چھینا جھپٹی۔ میں تمہاری اس منطق سے متفق نہیں ہوں جے۔ سوری، میری اپنی الگ سوچ ہے۔ میں زبردستی کا قائل نہیں، مگر اپنے ساتھ مجھے پاپا کی منتخب کردہ لڑکی پسند نہیں تو صاف کہہ دیا۔ یار، شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہونی ہوتی ہے۔ پاپا کی زبردستی کی وجہ سے مجھے اب 2 مرتبہ کرنی پڑے گی تو لوگ برا مجھے ہی کہیں گے۔ پاپا کی غلطی کوئی نہیں نکالے گا میری، مگر آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ بے حد غصے میں آ کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کر لینا دوسری شادی، تمہیں کوئی برا نہیں کہے گا۔ تم کل کی بجائے پرسوں کی فلائٹ سے چلے جانا معاذ۔ اب آئے ہو تو گھر والوں سے مل کر جاؤ یار، انہیں پتہ چلے گا تو کتنا ہرٹ ہوں گے وہ لوگ۔ انہیں ملنے کا مطلب ہے زینب کا سامنا، اور اگر میں اسے ملا تو یاد رکھنا چاہیے وہ ضبط چھلک جائے گا جو میں نے تمہاری وجہ سے کیا ہے۔ فی الحال میں اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اوکے فائن، پھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم یہاں آئے تھے۔ ہاں، تمہارے اپنے حق میں بھی یہی بہتر ہے، معاذ نے جواباں سرد آہ بھر کر کہا تھا۔ تو جہان نے ایک بار پھر ہونٹ بھینچ لیے تھے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ چینج۔ اس کے کمرے میں پڑے الیکٹرک کیٹل میں کافی کا پانی ابل رہا تھا، مگر وہ بے دھیان تھی۔ اس کی فائل میں لگی اسائنمنٹ ادھوری تھی، مگر اسے اس کا خیال نہیں تھا۔ لڑکی کس کے خیالوں میں گم ہو؟ دانیال اسد کے؟ ثنا اس کے قریب آ کر زور سے چیخی تھی اور وہ اس کی بات پر ہڑبڑا کر اس کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں ابھر گئی تھیں۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے ابھی، اس کے باوجود کہ وہ بہت ہینڈسم ہے تو ہوا کرے۔ ہاں بھائی، تم کہہ سکتی ہو خود جو بے شاندار، دلکش اور پریٹی ہو نا۔ ایک ہم ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یار، وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے اور سنجیدہ بھی لگتا ہے۔ ثنا کا انداز اسے قائل کرنے والا تھا۔ پرنیا نے اس کی بات انسنی کی تھی۔
دانیال اسد جو مائیگریٹ ہو کر اس کے کالج میں آیا تھا، بے حد وجیہہ، اس قدر امپریسو بیک گراؤنڈ اس کی شخصیت کے چارم سے زیادہ اس کی کشش کا باعث اس کی بے حد شاندار ڈریسنگ اور آئے دن بدلنے والی گاڑیوں کا ماڈل تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس سے دوستی کے خواہاں تھے، مگر اس کی نگاہ انتخاب پر پرنیا آ کر ٹھہری تھی، تو شاید وجہ صرف اس کی دلکشی اور جذباتیت ہی نہیں تھی، اس کا لیا دیا انداز، اس کی وہ نظر اندازی تھی جو بلا شبہ پرنیا نے بالخصوص اس کے لیے نہیں اپنائی تھی۔ اس کا مزاج ہی ایسا تھا۔ وہ صنف مخالف سے خاص طور پر فاصلے سے ملنے کی قائل تھی، وہ بھی بے حد ضرورت کے موقع پر، ورنہ وہ ہمیشہ محتاط رویہ اپنائے رکھتی تھی، اور مرد کی فطرت ہے وہ ہمیشہ رسائی سے باہر شہ کی جانب مچلتا ہے۔ دانیال کے لیے بھی پرنیا بے حد کشش کا باعث ٹھہری تھی، وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ کل اتفاقاً جب کینٹین میں پرنیا اکیلی تھی تو وہ اس کے پاس آ دھمکا تھا اور اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو پرپوز کر ڈالا تھا۔ پرنیا کے تو صحیح معنوں میں پسینے چھوٹ گئے تھے، وہ اس کی پوری بات سنے بغیر وہاں سے بھاگ آئی تھی، مگر اب کالج جانے سے اس وجہ سے خائف تھی کہ اسے دانیال کا سامنا دلشوار لگ رہا تھا۔ اس افتاد نے صحیح معنوں میں اسے رہاسا کر ڈالا تھا، وہ خود کو بے حد تنہا محسوس کرنے لگی تھی، اسے قطعی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس قسم کی صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے خیالات ایک چھناکے سے ٹوٹے تھے، اس نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کے بستر کے سرہانے پڑا ہوا سیل فون ایک تسلسل سے بج رہا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے اسے دیکھا، ایک بار تو دو بار، تیسری بار جب بیل اسی تواتر سے ہوتی چلی گئی تو ثنا جو باہر ٹیرس پر کتاب پکڑے پڑھنے میں مصروف تھی، جھلا کر اندر آئی تھی۔ یار کیا مصیبت ہے، بند کرو اسے، اگر بات نہیں کرنی تو۔ فون کرنے والا یقیناً ڈھیٹ اور مشتعل مزاج واقع ہوا تھا۔ پرنیا نے کچھ کہے بغیر سیل فون اٹھا لیا تھا۔ کیسی ہو پرنیا، کہیں باہر تھی کیا؟ کون ہو تم؟ آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ دانیال بات کر رہا ہوں، کل آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا، اس نے شاکی ہو کر کہا تھا۔ پرنیا کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ مسٹر دانیال، جواب اس بات کا دیا جاتا ہے جسے کوئی سننا پسند کرے، سمجھیں آپ؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کو خاموش ہو جائیں آپ، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ کیوں نہیں سننی؟ آپ کو ایک بات بتا دوں میں مس پرنیا، آپ مجھے پسند آئی ہیں، اور دانیال اسد کو جو چیز پسند آ جائے وہ اسی کی ہوتی ہے۔ میرے ڈیڈ منسٹر ہیں، میں چاہوں تو کھڑے کھڑے اس پورے شہر کراچی کو خرید سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے آخر؟ وہ شرافت کا پاجامہ اتار کر اپنی اصلیت پر آ گیا تھا۔ پرنیا کی رنگت شدت زد سے دہک اٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے پہلے کال کاٹی تھی اور پھر سوئچ آف کر دیا تھا۔ کیا مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے؟ اس نے ٹہلتے ٹہلتے سوچا تھا۔ نہیں، وہ بہت پریشان ہو جائیں گے اور شاید مجھے کالج سے اٹھا لیں، شاہ ہاؤس لے جائیں، جو بہرحال اسے گوارا نہیں تھا۔ اس نے خود ہی اپنی سوچ کو رد کیا تھا۔ ماں، اسے جہان کا خیال آیا تھا، دوستانہ مسکراہٹ اور اپنائیت آمیز تاثرات کا مالک وہ تھا، اس قابل کہ وہ اس پر بھروسہ کر سکتی۔ اس نے محض لمحے بھر کو کچھ سوچا، اگلے لمحے وہ اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ السلام علیکم جہانگیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ پرنیا بات کر رہی ہوں میں نے سوچا خود بات کر لوں، آپ کو تو شاید خیال نہیں آئے گا۔ وہ جس قدر اپسیٹ تھی اس قدر اس کا لہجہ مضطرب اور بے ربط تھا۔ وہ بدحواس تھی اور اس طرح نارمل انداز میں کبھی شکوہ نہ کرتی یقیناً، مگر وہ شاید اسے اس کی کوتاہی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ دوسری جانب یہ لخت سناٹا چھا گیا تھا تو اس نے بے تابی سے پکارا تھا، جہان بھائی، آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ اس کی گلا بری طرح سے بھرا گیا تھا۔ جہان ہوتا تو لازمہ پہچانتا، میں ان کا کزن ہوں، معاذ حسن۔ ویسے محترمہ، آپ اس کی ایسی کون سی بہن ہیں جسے میں نہیں جانتا؟ باقاعدہ گلا کھنکار کر کس قدر طنزیہ لہجے میں کہا گیا تھا۔ انداز کی بے نیازی صاف گواہ تھی کہ وہ اسے پہچاننے سے قاصر رہا ہے۔ پرنیا کو تو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا، بولنا تو دور کنار، اس میں حرکت کرنے کی بھی تاب نہیں رہی تھی۔ حیرت، غیر یقینی، رنج، تاسف، ملال، کتنی کیفیت تھی جن کا وہ شکار ہوئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ یوں ہی شاکڈ رہی تھی، پھر بے بسی کی انتہا کو چھوتے ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بے کلی سے روتی چلی گئی تھی۔ جہان چینج کرنے کے بعد ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو معاذ ہاتھ میں اس کا سیل فون لیے کھڑا تھا۔ چہرے پہ الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ جبھی جہان نے سرسری انداز میں استفسار کیا تھا، خیریت؟ کس کا فون تھا؟
تمہاری کسی منہ بولی بہن کا۔ یار اب تو مجھے تمہاری شرافت پہ بالکل بھی شبہ نہیں ہے۔ سیل فون واپس رکھتے ہوئے وہ ان 24 گھنٹوں میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ کیا مطلب؟ یار اتنے شاندار ہو پھر بھی ہر لڑکی کو منہ اٹھا کر بہن بنا لیتے ہو، کوئی تک ہے بھلا؟ میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر وہ لڑکیاں، وہ بھی احمق ہوں گی یقیناً، جسے محترم پرنیا صاحبہ، واہ کیا بھلا نام ہے۔ پرنیا کا فون تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھ سے شاید کچھ کہنا محترمہ کو گوارا نہیں تھا، جبھی بات نہیں کی۔ اب ضروری تو نہیں فون تمہارا ہے تو کال بھی لازمہ تم ہی اٹینڈ کرو گے، وہ بدمزاجی سے کہہ رہا تھا۔ جہان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا تھا اور اسی وقت سیل فون اٹھا کر پرنیا کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ انداز میں جو پریشانی تھی، جو خاصیت تھی، اس نے ماس کو متحیر کر کے رکھ دیا تھا۔ اف، ان کا سیل آف جا رہا ہے، جہان نے اضطراب بھری الجھن کے ساتھ کہا تھا تو ماز نے جوابہ کچھ کہے بنا بس اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے یہ محترمہ ہے کون؟ جہان کو پھر سے کوئی نمبر ملانے میں مصروف دیکھ کر وہ کلس کر بولا تھا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے۔ ماس کی فلائٹ میں صرف 1 گھنٹہ تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جہان کو اس سے زیادہ دیر ہو جانے کی فکر تھی، مگر اب وہ جیسے یکسر اس بات کو بھول چکا تھا۔ جہان نے چوک کر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس بھر کے آہستگی مگر تعصب بھرے لہجے میں بولا تھا، پرنیا یعنی یور وائف۔ ماز، تم ہر بار انہیں کیوں بھول جاتے ہو؟ ماز کے چہرے پر ایک دم سے تناؤ چھا گیا تھا۔ کچھ لمحوں کو وہ بدل ہی نہ سکا تھا۔ اس لیے کہ میں اسے یاد رکھنا نہیں چاہتا، وہ گیا پھنکارا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ماز، مجھے لگتا ہے تمہارا یہ غرور بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ مرتبہ جہان نے مسکرا کر گویا اسے چھیڑا تھا۔ ماس کا موڈ اسی لحاظ سے بگڑ گیا۔ بکواس مت کرو، یہ بد دعا نہیں لگنے والی مجھے۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ جہان نے بات کو طویل نہیں دیا۔ پھر وہ گاڑی میں بھی ڈرائیو کے دوران بار بار پرنیا کا نمبر ٹرائی کرتا رہا تھا اور اسے بند پا کر اس کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ ماز اس لحاظ سے کلس کر رہ گیا، تم مجھے بھاڑ میں جھونکو اور جا کر اس کی خبر لو پہلے۔ اتنی ہی سگی ہے نا وہ تمہاری؟ جس حساب سے غصہ آیا تھا اسی قدر زور سے پھنکارا تو جہان نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ یار کیا بیویوں کی طرح فوراً جیلس ہونا شروع کر دیتے ہو؟ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ بھابھی نے خود مجھے کبھی فون نہیں کیا۔ خیریت ہو ان کی طرف؟ ہاں، اور تم تو ہو نا سب کی مدر ٹیریسا، تمہیں لازمہ بتانا تھا۔ تمہیں بھی بتا سکتی تھی اگر تم یہ مان انہیں دیتے۔ مجھے معاف رکھو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایسے مان لینے کا، ماز نے بدک کر کہا تھا۔ تو پھر جیلس کیوں ہو رہے ہو؟ جہان نے مسکرا کر گویا اسے پھر ٹھوکر دیا تھا۔ یہ جوتا دیکھ رہے ہو میرا؟ اسے بھی پرواہ نہیں ہے، سمجھے؟ اس نے لال بھبوکا ہوتے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ جہان مستعصفانہ سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ سین چینج، ہوا بن کے بکھرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے جینے یا مرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے تو اپنی خوشیوں سے ذرا فرصت نہیں ملتی۔ میرے غم کے ابھرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وسیع اس شخص کی یادوں میں تم روتے رہو، لیکن تمہارے ایسا کرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ان گزرے جانے والے 2 دنوں میں لاتعداد بار پرنیا کا نمبر ڈائل کیا تھا جو ہنوز بند ملتا تھا۔ جہان کی پریشانی بڑھ چکی تھی۔ اس نے پاپا کو کال کر کے پرنیا کی خیریت دریافت کرنے کو کہا تھا۔ جواب میں انہوں نے اسے آنے کا کہہ دیا تھا۔ تم آ جاؤ اب بیٹے، تمہاری چچی جان پرنیا کو شاہ ہاؤس بلانے پر بضد ہیں۔ مجھ میں تو حوصلہ نہیں بچی سے یہ بات کہنے کا۔ میرے خیال میں تم آ کر یہ معاملہ سنبھال لو۔ اس بھاری ذمہ داری نے جہان کو کچھ بے چین کر دیا تھا۔ وہ زینب کے سامنے سے خائف تھا۔ وہ ابھی تک خود کو اتنا مضبوط نہیں کر پایا تھا کہ ان لمحات میں اس کا سامنا کرتا اور خود کو کمپوز بھی رکھتا۔ اس نے پاپا کو تسلی سے نواز کر فون بند کر دیا تھا، مگر ایک دن گزار جانے کے باوجود وہ وہاں جانے کا حوصلہ نہیں پیدا کر سکا تھا۔ ابھی وہ اسی اضطراب اور کشمکش کا شکار تھا جب زینب نے خود اسے کال کر لی تھی۔ جے، آپ کب آئیں گے واپس؟ آخر ابھی کچھ بزی ہوں، 1-2 دن تک آ جاؤں گا۔ 1-2 دن یعنی عین منگنی کے دن؟ نہیں، پہلے آ جاؤں گا۔ یہاں سب محترمہ پرنیا صاحبہ کو لانے پر بضد ہیں، مما خاص طور پر۔ تمہیں اعتراض ہے کیا؟ جب لالے کو یہ پسند نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ان کا ہمیشہ بہت خیال رہتا ہے، غالباً مل چکے ہیں ان سے۔ سب خیریت ہے نا؟ طنزیہ امیز شک آلود اور جلا بھنا انداز جہان کو چکرا کے رکھ گیا تھا۔ وہ زینب تھی، اس سے کسی بھی بات کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ اپنے نام کی اتنی پرعکس کیوں تھی، حالانکہ تاریخ گواہ ہے
اس نام کی عظیم المرتبہ ہستی نے کسی صبر، برداشت اور حوصلہ کا عظیم الشان مظاہرہ پیش کیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے لیے وہ چھوٹی بہن کی طرح محترم ہے، اس نے تڑپ اٹھنے والے انداز میں کہنے پہ زینب زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ گڈ، چلیں پھر مجھے بتائیں کب آ رہے ہیں؟ آؤں گا جب دل چاہا، مجھے ایک اور ضروری کال کرنی ہے، اللہ حافظ۔ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر جہان نے خود سلسلہ منقطع کر دیا تھا، مگر اس کے کتنی دیر بعد بھی زینب کے الفاظ اس کے دماغ میں تیروں کی طرح سنسنا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود پر قابو پا کر پھر سے پرنیا کا نمبر ٹرائی کیا تھا۔ جانے کیوں اسے یوں ہی لگا تھا پرنیا نے بلا وجہ اسے کال نہیں کی تھی، وہ یقیناً بہت پریشان ہوگی کسی وجہ سے۔ خوش قسمتی سے پرنیا کا نمبر آن تھا اور بیل جا رہی تھی، مگر اگلے لمحے اس کے اعصاب کو شدید دھچکا سے دوچار کر گیا تھا۔ اس کا فون کاٹ دیا گیا تھا۔ جہان پہلے متحیر ہوا، پھر دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اسے شوق لگا تھا۔ پرنیا نے نمبر بند کر دیا تھا۔ جہان سیل فون ہاتھ میں لیے کتنی دیر کو ساکن کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا بات ہوئی ہوگی اس دن ماس کے ساتھ اس کی؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اسی وقت کراچی جانے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ پہلے فون پر اس نے مینیجر اور سیکرٹری کو بریف کیا تھا، اس کے بعد سیٹ کنفرم کرائی اور اپنی پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ اپنی ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈال کر وہ زپ بند کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر افریدی کی کال آنے لگی تھی۔ ان کا نمبر دیکھ کر اسے حیرت نے آن لیا تھا۔ وہ ان سے مروتہ احترام سے بات کرتا تھا، مگر ان کی شخصیت میں کچھ ایسا ضرور تھا جو جہان کے لیے ناپسندیدگی کی وجہ بن چکا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جہانگیر بیٹے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور شالے بھی خیریت سے ہے۔ بیٹے میں نے آپ کو انویٹیشن دینے کے لیے کال کی تھی۔ ایکچولی شالے کی برتھ ڈے ہے اور آپ کو لازمی آنا ہے۔ پچھلی بار کی طرح میں ہرگز بھی بہانہ نہیں سنوں گی۔ ہے برتھ ڈے؟ دیکھیے آج تو میں کراچی جا رہا ہوں، ہمارے گھر میں بھی تقریب ہے۔ آف کورس میں ڈونٹ وری بیٹے، آپ لازمی وہاں جاؤ۔ شالے کی برتھ ڈے میں تو ابھی ایک ہفتہ ہے۔ اوکے فائن، میں برتھ ڈے کی شام بھی آپ کو کال کر کے یاد دلاؤں گی، اوکے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ جہان اب کہ ان کے اس درجے خلوص اور محبت پر کچھ خفیف سا ہو گیا تھا۔ نو میم، مجھے یاد رہے گا۔ سیل فون پر ریمائنڈر سیٹ کرو گے کیا؟ اور سنو بیٹے، مجھے میم نہیں آنٹی کہا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ جہان کو ان کی اس عجیب سے احساس نے چھوا تھا۔ وہ ہنسی میں ان کا ساتھ نہیں دے سکا تھا۔ مسز افریدی کو فون بند کر دینے کی کتنی دیر بعد تک بھی وہ الجھن امیز کیفیت کے زیر اثر سیل فون کان سے لگائے ساکت کھڑا رہا تھا۔ پھر گہرا سانس کھینچ کر سیل فون اپنے بستر پر اچھالا، وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ بات لینے کے بعد تولیے سے سر خشک کرتے ہوئے جب اپنے دھیان میں باہر آیا تو کاؤچ پر گلابوں کا بے حد خوبصورت مہکتا گلدستہ اس کے انتظار میں تھا۔ صاحب، یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے، رکھ دو۔ جہان نے تولیہ صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا، مگر نظریں بوکے پر جمی ہوئی تھی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی، جو وہ کبھی خود سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ تو اس کے پیارے تھے جو ہمیشہ اس دن کو یاد رکھتے تھے اور اسے وش کرتے ہوئے تحفے سے نوازا کرتے تھے، مگر آج کے دن پتہ نہیں کیوں سب بھول گئے تھے، خاص طور پر زینب اور معاذ، ورنہ اسے زینب اور معاذ ہی ہمیشہ پہلے وش کیا کرتے تھے، بلکہ دونوں میں باقاعدہ مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں ہارا کرتے تھے۔ ایک بار زینب معاذ سے جیت گئی تھی۔ اس نے صبح فجر کی نماز کے وقت ہی جہان کو وش کیا تھا اور خوشی سے تالیاں بجاتے اچھلنے لگی تھی۔ لالا ہار گئے اور میں جیت گئی، ہے نا جی؟ اس نے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ کہا تھا، جبکہ معاذ کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ سارا دن دانت کھچکھچاتا گھومتا رہا تھا۔ عجیب تھا یہ معاذ بھی، زندگی کا ہر مقابلہ، ہر دوڑ جیت لینے کا متمنی، اور ہار سے اسے جنونی بنا دیا کرتی تھی۔ اس دن معاذ نے جہان کو وش بھی نہیں کیا تھا۔ جہان اسے منا کر تھک گیا تھا۔ یار کیا بچکانہ حرکت ہے یہ بھلا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، میری جگہ کوئی اور لے، چاہے وہ تمہاری بہن ہی کیوں نہ ہو۔ جہان نے اسے چھیڑا تھا، چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ معاذ نے منہ پھلا کر نروٹھے پن سے مگر شدت سے کہا تھا، اور اس سے اگلے سال وہ رات 12 بجے تک صرف اس وجہ سے جاگا تھا کہ زینب اس سے پہلے وش نہ کر دے۔ 12 بجتے ہی اس نے جہان کو وش کیا تھا اور زینب کو چڑھا چڑھا کر ہنستا رہا تھا۔ صرف وش کرنے سے ہی تو کچھ نہیں ہوتا، اصل بات محبت کی ہوتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے جی
آپ سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیوں جے؟ تب وہ صرف میٹرک کی طالبہ تھی اور عقل کی وہ ویسے بھی بقول مما موٹی ہی تھی، جبھی تو بنا سوچے سمجھے یہ بات کہہ دی تھی۔ جس نے جہان کو گڑبڑایا تھا تو ماس کو خفت و خجالت سے سرخ کر دیا تھا۔ بکو مت اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماس نے اسے ڈانٹا تھا اور وہاں سے بھگا دیا تھا، مگر جہان پھر بھی کتنے دن ماس سے نظریں نہیں ملا سکا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جینیون اور کسی حد تک شرمیلا، جبکہ ماس اس بات کو بھول بھال بھی گیا تھا، اور زینب وہ تو شاید محسوس کیے بنا منہ میں آئے الفاظ کہہ چکی تھی جن کی گمبھیرتا کا خود اسے بھی احساس نہیں تھا۔ ماس تو اس کے جہان کو اپنی طرح جے کہنے سے بھی چڑھتا تھا اور کئی بار اسے ڈانٹ کر تنبیہ بھی کر چکا تھا۔ تم کیوں جے کہتی ہو؟ بھائی کہا کرو، بہت بڑا ہے تم سے۔ آپ بھی تو کہتے ہیں لالا کو، میں بھی کہہ لوں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ویسے بھی مجھے جے کہنا زیادہ پسند ہے۔ وہ خود سر تھی، اس کے الفاظ سے بھی اکثر خود سری چھلکا کرتی تھی۔ مما کا خیال تھا اسے عقل نام کی نہیں ہے، ہمیشہ بنا سوچے سمجھے بولتی ہے۔ نون سینس، وہ میرا دوست ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں۔ تم مقابلہ کرو گی میرا؟ ماس کو کتنا غصہ آیا تھا اس کی بات سن کر۔ وہ میرے بھی دوست ہیں، میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر رہی، ہر دوست کی اپنی الگ اہمیت اور جگہ ہوتی ہے نا جی؟ اس نے اسی اطمینان سے کہا تھا اور ماس دانت بھینچ کر رہ گیا تھا، جبکہ جہان نے امڑ آنے والی مسکراہٹ بامشکل ماس کو نظر سے پوشیدہ رکھی تھی، ورنہ اس کا اشتعال کچھ اور بڑھ جاتا۔ جے تم سمجھاؤ اس گدھی کو، لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں۔ ماز نے جھنجھلا کر کہا تھا، بیٹے بھائی سے بحث نہیں کرتے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کب سے ان کی بحث خاموشی سے سنتی مما جان نے زینب کو سمجھایا تھا۔ زینب تب تو خاموش ہو گئی، مگر بعد میں جہان کے سر ہو گئی۔ جے آپ کو بھی مجھ سے دوستی پر اعتراض ہے؟ ماس کچھ غلط نہیں کہتا، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان اس تعلق کی گنجائش نہیں، لیکن جے آپ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ اگر کھونا نہیں چاہتی تو پھر بجو جہان بھائی سے شادی کر لو، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے نام ہو جائیں گے۔ اسلام میں بھی شوہر سے دوستی تو کیا محبت پر بھی اعتراض نہیں۔ حسان نے لقمہ دیا تھا اور اپنی بات پر کھلکھلایا۔ جہان کے چہرے پر یہ لخت سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس نے زینب کو دیکھا، وہ کچھ کھسیا کر رہ گئی۔ سوری، وہ ابھی بچہ ہے نا، تم اس کی بات پر دھیان نہ دینا۔ جہان نے احسان کو وہاں سے سرزنش کے بعد بھیجا تھا تو پھر اس سے مخاطب ہوا۔ زینب سر جھٹک کر مسکرا دی۔ کمون جے، اب ایسی بھی بات نہیں، وہ کچھ اتنا غلط بھی تو نہیں کہہ رہا تھا، اس پوائنٹ پر میں کچھ سوچ سکتی ہوں۔ نہیں، آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں، ان باتوں کی بجائے اسٹڈی پر دھیان دیا کرو، اوکے؟ اس کا انداز تادیبی تھا اور زینب نے بڑی فرمانبرداری سے سر اثبات میں ہلا دیا تھا، پھر بات بدلتے ہوئے اپنی اسٹڈی کے متعلق اس سے گفتگو کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد جب وہ اس کے پاس سے جانے کے لیے اٹھی تو اسی سنجیدگی و متانیت سمیت بولی تھی، جے ابھی تو میں چھوٹی ہوں، مگر جب بڑی ہو جاؤں گی پھر حسان کی بات پر دھیان دے سکتی ہوں۔ میں واقعی آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ جہان نے چونک کر سر اونچا کیا تو اسے شرارت سے مسکراہٹ دباتے دیکھ کر وہ اسے مارنے کو دوڑا تھا، مگر وہ کھلکھلاتی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ اگر آپ مجھے اجازت نہ بھی دینا جے، میں تب بھی ایسا کروں گی، لالے کو پھر اعتراض نہیں رہے گا نا ہماری دوستی پہ؟ جہان واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا تو زینب نے دروازے سے سر اندر ڈال کر اسی شوخ انداز میں کہا تھا، اور اس کا شکل پر بکھرتی بخلاہٹ اور گھبراہٹ کو محسوس کرتی ہنستی چلی گئی تھی۔ جہان کو لگا زینب کی ہنسی کی وہ جھنکار ابھی تک اس کی سماعت میں باقی ہے۔ اس نے گہرا سانس بھر کے خود کو کمپوز کیا تھا اور ہیئر برش رکھے نپے تلے قدموں سے اس بوکے کی سمت آیا۔ پھول بے حد تر و تازہ اور شبنمی اوس سے بھیگے ہوئے تھے۔ اس کی نظروں نے بہت آہستگی سے کارڈ پہ بکھرے موتیوں جیسے لفظوں کو چھوا تھا۔ کوئی رات میرے آنگن میں مجھے یوں بھی تو نصیب ہو، نہ خیال ہو لباس کا تو میرے اتنے قریب ہو۔ پروین شاہ کی غزل تحریر تھی۔ وہ پوری نہیں پڑھ سکا تھا، الفاظ کی بے باکی کے اس کے وجود کو دہکا کے رکھ دیا تھا۔ غیر شرعی طور پر وہ ننھا سا کارڈ جس پر بھیجنے والے کا نام تحریر نہیں تھا، اس کے مضبوط ہتھیلی میں انگلیوں کی بھاری بوجھ سے چرمرا گیا تھا۔ واچ مین سے انٹرکام پر رابطہ کرنے کے بعد اس نے پھول لانے والے کے متعلق استفسار کیا تھا۔ صاحب، وہ کورئیر سروس کا نمائندہ نہیں تھا، کوئی لوکل آدمی تھا، بس مجھے پھول تھمائے اور اڑنچھو ہو گیا، یہ کہہ کر جہانگیر صاحب کو پہنچا دو۔ واچ مین کے جواب نے جہان کو الجھا کے رکھ دیا تھا۔
کون ہو سکتا ہے؟ وہ کتنی دیر تک یہی بات سوچتا رہا تھا مگر کوئی سرا پھر بھی ہاتھ میں نہیں آیا تھا۔ سین چینج، اگلے ہفتے جہانگیر ہمارے ساتھ کھانے پہ انوائٹیڈ ہے۔ واٹ؟ کس سلسلے میں؟ ترچی نگاہ سے اسے دیکھتی مسز افریدی نے شالے کی ساری کسل بندی کو لمحوں میں اشتیاق امیز حیرت کے پردے میں چھپتے دیکھا اور معنی خیزی سے مسکرا دی۔ میں کچھ عرصے سے فیل کر رہی ہوں وہ تم میں واقعی انٹرسٹڈ ہے۔ کل اس نے خود مجھے کال کی اور تمہاری ڈیٹ آف برتھ پوچھی۔ میں نے دانشتہ غلط بتا دی۔ مجھے لگا تھا وہ تمہاری برتھ ڈے میں شریک ہونے کا متمنی ہے۔ ہفتے کو آئے گا، کوئی ضرورت نہیں اسے یہ کہنے کی کہ اس روز تمہارا برتھ ڈے نہیں ہے۔ مسز افریدی نے اسے جذبز ہوتے اور چہرے سے اختلاف امیز تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر سرزنش کر دی تھی۔ بٹ دیٹ از ناٹ فیئر مما، جب انہیں اصل بات کا پتہ چلے گا تو کتنا غلط امپریشن پڑے گا ان پر۔ اور دوسری بات اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ سراسر غلط ہے۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔ جہانگیر آج کل کے نوجوانوں سے اکثر مختلف ہے بیٹے، وہ بہت ڈیسنٹ ہے۔ غلط انداز میں کوئی حرکت چھچورے پن سے اظہار کی بجائے اس نے بڑا سیدھا راستہ اختیار کیا ہے۔ مجھے وہ تمہارے لیے بہت پسند آیا ہے میری جان، تم انکار نہیں کرو گی۔ آئی کانٹ بلیو دس، مجھے پتہ نہیں کیوں یقین نہیں ہوتا مما، وہ اتنے گڈ لکنگ ہیں، اتنے امپریسو ہیں، ان کی پرسنالٹی، میں تو ان کے سامنے ایک دم دبو سی ہو جاتی ہوں۔ مجھ میں بھلا ایسا کیا خاص ہے کہ وہ مجھے لائک کریں؟ یہ کیسی فضول باتیں شروع کر دی ہیں تم نے؟ یقیناً کبھی خود کو غور سے نہیں دیکھا ہوگا۔ خوبصورتی مجسم ہو کر تمہارے سراپے میں آن سمائی ہوئی ہے۔ جو تمہیں ایک بار دیکھتا ہے مانو تمہارا دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ حالانکہ اکثر لوگوں کو تمہاری بیماری کا علم ہے، پھر بھی آئے دن انہی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی تمہارا پروپوزل لے کے میرے پاس آیا ہوتا ہے۔ شالے ان کی اتنی لمبی تقریر پر تعصف امیز دق سے مسکرائی تھی، پھر سرد آہ بھر کے تلخی سے جواب دیا تھا، اس کی وجہ میرا حسن جہاں سوز نہیں، آپ کی بے تحاشا دولت ہے جس پر یہ لالچی لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتی ہوئی لڑکی سے شادی رچا کر انہیں میں تو جیسے جانتی ہی نہیں ہوں۔ جہانگیر صاحب کا بھی پتہ کرا لیں، اسی کیٹیگری میں ان کا بھی شمار نہ ہوتا ہو۔ اس نے اپنے ہی دل کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر آخری بات بھی اسی تلخی سے کہی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ایک بار پھر ان کی سٹنگ تلخی اور بدمزگی پر ختم ہوئی تھی۔ مسز افریدی ہونٹ بھینچ کر گویا اپنا غصہ ضبط کر رہی تھیں۔ سین چینج، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ وہ آنکھیں موندے نیم دراز تھا۔ کمرے میں دھیمے سروں میں بجنا میوزک نے ماحول کو گمبھیرتا اور اداسی کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر قبل شاہ ہاؤس پہنچا تھا، زینب پارلر گئی ہوئی تھی اسما بھابھی کے ساتھ، جبکہ زیاد سے اس کے تعلقات اب خوشگوار نہیں رہے تھے۔ پاپا اور پپا جان معمول کے مطابق آفس میں تھے، جبکہ باقی افراد نے خوش دلی اور ہمیشہ کی محبت سے اس کا استقبال کیا تھا۔ مما البتہ اس بار اس کے گلے لگ کر کتنی دیر تک سسکتی رہی تھیں۔ کیوں؟ وجہ وہ جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے بچوں سے بڑھ کر اہمیت دیتی تھی، بڑھ کر محبت سے نوازا تھا، اور جب کبھی وہ اسے اور زینب کو ایک ساتھ دیکھتی تو ان کی آنکھیں چمک جاتی تھیں۔ وہ جلتی آنکھوں سمیت گہرا سانس بھر کے کروٹ بدل گیا، مگر سکون کہاں تھا؟ گلوگار کی آواز میں اس کے دل کا کرب رچا ہوا تھا۔ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں، مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ دروازہ دھیرے سروں میں بجا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مما دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی چچی جان؟ مجھے چائے کی اتنی طلب نہیں تھی۔ ایسی بات مت کیا کرو بیٹے، مجھے فاصلوں کا گمان ہونے لگتا ہے۔ یہ فاصلے بہت ظالم ہوتے ہیں، رشتوں میں درار ڈال دینے والے۔ میرے بچے، کبھی انہیں بیچ میں نہ آنے دینا۔ بات کے اختتام تک ان کا گلا بری طرح سے بھرا گیا تھا۔ جہان نے گھبرا کر انہیں دیکھا، پھر آہستگی سے، نرمی و محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ میری بات سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے چچی جان تو مجھے معاف کر دیں۔ معافی تو ہمیں مانگنی چاہیے بیٹے، ہم تو گویا تم سے نظریں چار کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ زینب کی سرکشی اور ضد سے ایویں تو مجھے خوف نہیں آیا کرتا تھا۔ چچی جان پلیز ٹیک اٹ ایزی، کنٹرول یور سیلف۔
خاصی تاخیر سے وہ خود کو سنبھال پایا تھا تو بجھے ہوئے لہجے میں آہستگی سے بولا تھا، اس لیے کہ یہ اعصابی شکن انکشافات تھا کہ معاذ ہی نہیں مما اور پاپا بھی زینب کی حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود اس نے زینب کا دفاع کیا اور پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کرنی چاہی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں چچی جان، ایسا کچھ نہیں ہے زینب تو… مما نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی اتنی بیجا حمایت مت کرو جہان، اس نے صرف تمہارا نہیں ہمارے بھی دلوں کو دکھایا ہے۔ میں اگر مجبور نہ ہوتی تو لازمہ اس کو سرزنش کرتی، مگر آپ اس چیپٹر کو اب ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیں پلیز۔ پرنیا بھابھی سے ملنے گئی تھی کیا آپ؟ جہان نے دانشتہ بات بدلی تھی۔ پرنیا کو اس تقریب میں شریک ہونا چاہیے ہے نا جہان؟ جی بالکل ہونا چاہیے، مگر تمہارے چاچو کہہ رہے ہیں وہ پرنیا سے یہ بات نہیں کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اسے فورس کرنا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا میں خود لے کر آؤں گی اسے، مگر کہتے ہیں جہان لائے گا۔ اب لاؤ گے اسے جب آپ کہیں گی، وہ آ تو جائے گی نا، ڈونٹ وری چچی جان۔ خوش قسمتی سے آپ کی بہت ساری روادار اور فرما بردار واقع ہوئی ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ آپ کی کوئی بھی بات ٹال سکتی ہیں۔ آپ تو چلیں گی نا میرے ساتھ انہیں لینے؟ مما نے بے ساختہ سر نفی میں جنبش دی تھی۔ کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ہرگز بھی اس لائق نہیں کہ اب ہم اس پر یہ حق استعمال کر سکیں۔ بیٹے میں اسے خود جا کر مشکل میں گرفتار نہیں کرنا چاہتی، شاید اس صورت وہ انکار نہ کر سکے۔ تم چلے جاؤ اور اس سے زبردستی ہرگز نہ کرنا۔ تقریب کل ہے، کل نہ چلا جاؤں؟ نہیں بیٹے، عین وقت پر بلانا مناسب نہیں لگتا، وہ گھر کے فرد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اوکے فائن، میں چاچو سے بات کر لوں پھر چلا جاؤں گا۔ جہان نے گفتگو سمیٹی تھی اور چائے کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ مما خاموش اور کسی سوچ میں گم بیٹھی رہی تھی۔ چینج وہ نہانے گھسی ہوئی تھی، گیلے بال تولیے میں لپیٹے باہر آئی تو ثنا جو اسی کی منتظر تھی اس کی محتروم آنکھیں دیکھ کر کڑے تیوروں سے اس کے پاس آئی تھی۔ میں پوچھتی ہوں آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ پرنیا نے لمبا سانس خارج کیا تھا۔ کیا ہوا ہے میم؟ یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں مجھ سمیت کالج کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا طبیعت اچھی نہیں تھی تو… پری تم جانتی ہو تمہاری اسٹڈی کا کتنا خرچ ہو چکا ہے، پھر وہ دانیال تمہیں روز غائب پا کر میرے سر کھاتا ہے، آج تو تمہیں ملنے کو یہاں آنے کو بھی کہہ رہا تھا۔ خیریت پرنیا، کہیں تم دانیال سے ہی تو خائف نہیں ہو؟ اس ذلیل کمینے آدمی کو کہو میرا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ یا تو میں اسے شوٹ کر دوں گی یا پھر خود کو۔ پری پرنیا ٹیک اٹ ایزی، ریلیکس جانو۔ دانیال نے کچھ کہا تو نہیں تم سے؟ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو پرنیا، وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ثنا تم جانتی ہو نا میں اکیلی ہوں، دھمکیاں کیوں دیتا ہے؟ ثنا نے سب سے اہم سوال کیا۔ پرنیا کا اضطراب کچھ اور بڑھا۔ پرنیا، ثنا نے اس کے کاندھوں کو تھاما تھا۔ شادی کرنا چاہتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے یار، اگر وہ بے حد کرپٹ انسان ہے وہ، پھر میں تو آلریڈی… کیا تم آلریڈی کیا؟ ثنا وہ بندہ تمہیں میرے قابل لگتا ہے؟ اس قسم کے تھرڈ کلاس عاشق قدم قدم پہ ملتے ہیں، ہر کسی کی آفر تو قبول نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے تم اسے منع کر دو۔ کہا نا وہ فضول دھمکیاں دے رہا ہے مجھے، کسی کی کیدڑ بھپکیوں سے ڈر کر تم چھپ کر بیٹھ جاؤ گی؟ تم اپنے انکل کو کیوں نہیں بتاتی؟ مس پرنیا آپ کو کوئی ملنے آیا ہے، وزٹنگ روم میں آ جائیں۔ کون آیا ہے؟ آپ نے دیکھا تو ہوگا، اس نے ہکلا کر پوچھا تھا۔ جواباً وہ درمیانی عمر کی عورت بھی معنی خیزی سے مسکرائی۔ یہ تو آپ کو پتا ہوگا جی کون ہے، ویسے ہے بہت ہی پیارا، انگریزی فلموں کا ہیرو لگتا ہے دیکھنے میں، مجھے لگتا ہے وہی منحوس آٹپ کا ہے۔ تم بتا رہی تھی نا کہ میم نے اسے یہاں گھسنے کیسے دیا؟ ٹھیک ہے آپ چلے میں آ رہی ہوں۔ ارے بالکل احمق ہو تم، ہاتھ پیر منٹوں میں چھوڑ دیتی ہو۔ نونسنس، آخر یہاں کے کچھ رولز ہیں، وہ جتنا بھی لفنگا سہی، مگر اس طرح یہاں نہیں گھس سکتا۔ این ممکن ہے تمہارے ڈیسنٹ انکل کا کوئی بیٹا آیا ہو اس مرتبہ تم سے ملنے، آؤ میں دیکھتی ہوں تمہارے ساتھ۔ ثنا اس کے گریز اور خوف کو خاطر میں لائے بغیر ایک طرح سے گھسیٹ کر ساتھ لائی تھی۔ وزٹنگ روم کے دروازے پر رک کر پرنیا نے اپنے حواس بحال کیے اور خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کر گویا خود کو سنبھالے کی صحیح کی تھی، پھر محتاط انداز میں ثنا کی میت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ اپنے روبرو جہان کو دیکھ کر وہ ایک دم ساکن رہ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ پرنیا کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے تبدیل ہو گئے تھے۔ آئی تھنک چاچو کی بجائے مجھے دیکھ کر آپ کو اچھا نہیں لگا۔
پرنیا نے اس مرتبہ جواب نہیں دیا اور آہستگی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ نہیں پرنیا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ثنا جو تب سے جہان کو دیکھ رہی تھی ہڑبڑا کر بولی اور کچھ مزید سوچے بغیر اٹھتی چلی گئی تھی۔ آئی تھنک آپ نے یہاں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ آپ ٹھیک سمجھی ہیں اور میں بتانا بھی نہیں چاہوں گی۔ بہتر ہوگا آپ بھی خیال رکھیں۔ ڈونٹ وری۔ ویسے آپ مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ آپ کو محسوس ہوا ہے؟ مجھے کبھی کچھ غلط محسوس نہیں ہوتا مائی سس۔ میں آپ کی ناراضگی کی وجہ سمجھ سکتا ہوں۔ سوری، اس روز میں آپ کی کال پک نہیں کر سکا، مگر بعد میں آپ نے اپنا نمبر۔ آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سا جھوٹ؟ جہان نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں مچلتی ہوئی نمی کو محسوس کر کے شرمندہ ہونے لگا۔ وہ جھوٹ نہیں، سچ ہے۔ معاذ محض 2 دن کے لیے میرے پاس لاہور آیا تھا۔ یقین کریں وہ شاہ ہاؤس کے کسی مکین سے بھی نہیں ملا، بلکہ کسی کو علم بھی نہیں ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ مجھے کیوں لینے آئے ہیں یہ بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے چچی جان نے بھیجا ہے۔ زینب کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں آپ کی شرکت کس قدر ضروری ہے۔ چچی خود آپ کو لینے آتی، مگر وہ سب لوگ آپ سے بہت شرمندہ ہیں۔ زینب کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، یعنی آپ کی۔ مبارک ہو بھائی۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر دانستہ نظر انداز کیے اسے خوشی بھرے انداز میں وش کرنے لگی تھی۔ جہان کی اذیتیں محسوس کیے بنا وہ خاموش سا رہ گیا۔ آپ چل رہی ہیں نا میرے ساتھ؟ جہان نے خالی کپ جھک کر میز پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، آپ اپنا ضروری سامان لے آئیں، پھر نکلتے ہیں۔ آپ نے میم سے بات کی مجھے ساتھ لے جانے کی؟ ان سے چاچو بات کر چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں وہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں؟ دنیا محض مروتہ مسکرائی تھی۔ اگر دانیال والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید نہیں، یقیناً وہ یہ مفاہمت ہرگز بھی نہ کرتی، مگر اب ان حالات میں اسے ان لوگوں کا سہارا لینا پڑ رہا تھا تو اس کی مجبوری تھی۔ زندگی میں ہر جگہ ہر مقام پہ صرف انا کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس نے سرد آہ بھری تھی اور بے دلی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ آئی، تم بیچارے دانیال کو گھاس کیوں نہیں ڈال رہی تھی؟ یار اتنا ڈیشنگ بندہ، اف ریئلی، میں تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ اوپر سے نام بھی کیا شاندار ہے، بقومت۔ یہ بھائی ہوتے ہیں میرے۔ خبردار جو کچھ ایسا ویسا سوچا بھی تو اپنی منگنی کی تقریب میں بلانے کے لیے آئے ہیں مجھے۔ یار 2 گھڑی کو خوش ہو لینے دیتی۔ بندہ جتنا کمال ہے نا تیرے ساتھ بہت سوٹ۔ کل تو نے بھائی کہہ دیا تھا تو میرا ٹانکا فٹ کرانے کی کوشش کرتی، مگر نہیں۔ تمہیں اتنی فکر کہاں ہوئی تھی؟ 1 سال پہلے نہ پھوٹی ہوتی منہ سے۔ پرنیا نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں لگایا تھا اور اپنا ایک جوڑا بیگ میں رکھ کر ثنا کو خدا حافظ کہتی جہان کے پاس آئی تھی۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے جہان بھائی کہ زینب آپ سے منسوب ہو رہی ہے۔ مما نے بتایا تھا مجھے کہ بچپن سے آپ کی ان سے بہت دوستی رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی کمال کی ہے۔ زینب کی انگیجمنٹ تیمور خان سے ہو رہی ہے پرنیا۔ چچی جان نے جو کچھ بھی بات تم سے کہی ہے وہ کسی شدید غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ اینڈ دیٹس آل۔ کچھ لمحے پرنیا کچھ بول نہیں پائی تھی۔ کچھ ایسا تھا جس نے اسے مزید سوال کرنے سے باز رکھا تھا۔ دونوں کے درمیان گمبھیر اور بوجھل سا سناٹا چھا گیا تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔